अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम जिस सिलसिले में प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के 2 प्रोफेसर्स का सेक्स स्कैंडल मंजर आम पर आया है। एक प्रोफेसर तालिबे इल्मों जबकि दूसरा तालबाज से बदअखलाकी करता रहा है। दरखास्तों पर कार्रवाई की बजाय इंक्वायरियां भी खुद ही उन्हीं प्रोफेसर्स को दी जाती रहीं और खौफ के बाइस तलबा और तालबात ने शिकायत करना छोड़ दी। नए वाइस चांसलर की तैनाती के बाद मुतअद्दिद तलबा और तालबात ने स्टाम्प पेपरों पर हकायक लिख कर भिजवाए, जिसका नोटिस लेते हुए इब्तदाई इंक्वायरी में जुर्म साबित होने के बाद दोनों प्रोफेसरों को मुअत्तल करके पीडा एक्ट के तहत रेगुलर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। बताया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर इलाही बाबर और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नदीम ने यूनिवर्सिटी में अपनी शर्मनाक हरकतों के बाइस असातिज़ा बरादरी के सर शर्म से झुका दिए हैं। दोनों असातिज़ा तलबा और तालबात को अच्छे नंबरों का लालच दे के अपनी घिनौनी हरकतों पर माइल करते रहे। जो तालिबे इल्म या तालबा इनकार करती उसे धमकियां दी जाती, जबकि इस शर्मनाक फेल में साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज जो हैं वो भी उनका मुकम्मल साथ देते रहे। कैसर साहब, इंतहाई दुख होता है जब इस तरह के वाकयात जो कि हमारे रूहानी बाप हैं, कैसे कोई अपनी बेटी को, अपनी बहन को इस यूनिवर्सिटियों में या अदारों में भेजेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, ये वाकई ऐसा शर्मनाक पहलू है, ऐसी ये बेगैरती की ये वो अलमनाक दास्तान है जो आज एक यूनिवर्सिटी में दोहराई गई है और दोहराई जाती रही है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनके और दूसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि सबके इल्म में ये बात है, सबको पता है, इनके वाइस चांसलर्स को पता है, इनके चांसलर्स को पता है, ऊपर तक ये बात इल्म में है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी आदमी जो है वो इस शर्मनाक फेल को रोकने के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं। अभी सूरत हाल ये है कि जैसा कि ये देखें, सारी सूरत हाल सामने आ चुकी है, इसकी एक इंक्वायरी बिठा दी गई है। क्या उन बच्चों और बच्चियों का इस वाक़े के बाद क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जो है वो इस हद तक यूनिवर्सिटी में भेजना पसंद करेगा? हमारे मुल्क में तो पहले ही अगर आप मुज़ाफ़ा के इलाकों में चले जाएं, गांव के साइडों पर चले जाएं, तो वहां से लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए मैट्रिक भी बड़ी मुश्किल से करने देते हैं। बिल्कुल जी। तालीम जैसा जेवर जो है वो हमारी बच्चियों से दूर होता चला जा रहा है। उसके कुछ वाकयात ये भी हैं, लेकिन आज जो ये शर्मनाक सिलसिला सामने आया, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो इस हवाले से बेहतर तरीके से सोच सकते होंगे कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो? देखें कि सूबा सरहद में जब हम लोग ये बात करते हैं कि इस्लाम भी कहता है कि बच्चियों को आला तालीम देनी चाहिए, लेकिन वो लोग किस डर और खौफ से, आप इसको इस एंगल में भी लें कि वो अगर बच्चियों के स्कूलों को तबाह कर रहे हैं सरहद में, और वो इसलिए बच्चियों को पढ़ने नहीं कि उनको ये डर है कि जिस तरह का यहाँ पर वाकया हुआ है। और आप ये देखें कि जो इंक्वायरी अफसर है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट दी है कि यह मामला पहले भी आता रहा। अब हुआ यह है कैसर साहब कि दोबारा ये जब वाकया हुआ, वो प्रोफेसर मसरूर इलाही बाबर साहब जो हैं उन्होंने ज्यादतियों की इंतहा कर दी, बच्चियों की इज्जतें लूटने के लिए इस तरह हाथ, यानी बड़ा शर्मनाक फेल है। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप अपने टेलीविजन की आवाज आहिस्ता करें। फैसल दुरानी साहब बात कर रहे हैं। आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दें, फैसल दुरानी साहब आपसे बात करेंगे। हमारी नाजरीन से एक छोटी सी गुजारिश है, पहले भी कई दफ़ा हम आपसे ये बात कह चुके हैं कि जब आप कॉल करें हमें तो आप अपने टीवी की आवाज़ जो है वो बहुत कम कर लिया करें। अगर आप अपनी बात सुनना भी चाहें तो उसको बहुत आहिस्ता करके रखें ताकि आपको हमारी और हमें आपकी आवाज़ प्रॉपर आ सके। अच्छा कैसर साहब, एक अच्छा काम जो किया इस वक्त जो वाइस चांसलर हैं
انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف جو ہیں جو چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف فارماکولوجی اینڈ ٹاکسیکولوجی، اچھا انہوں نے ان کو اس کا کنوینئر بنا دیا، لیکن انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر اشرف صاحب نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا کنوینئر نہیں بنتا، تو اب انہوں نے ڈاکٹر اطہر صاحب کو جو پروفیسر ہیں ان کو اس کا کنوینئر بنا دیا ہے، اور جبکہ ممبران میں ڈاکٹر اشرف صاحب بھی شامل ہوں گے اور پروفیسر ڈاکٹر مسعود ربانی جو کہ ڈائریکٹر یو ڈی ایل اور پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان ڈین FLSBM شامل ہیں۔ اور اس میں جو اب ہم اس وقت جو ہے نا ان بچوں کے نام بھی نہیں لے سکتے، اس اپنی بیٹی کا نام بھی نہیں لے سکتے کہ وہ ہماری بیٹی کتنی مجبور ہوگی، کتنی بے بس ہوگی کہ اس نے مجبور ہو کر سٹیمپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے دیا اور کہا کہ جناب میرے ساتھ اس طریقے کے واقعات ہوئے اور پروفیسر صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو اس پروفیسر صاحب کے ساتھ جو دوسرے لیکچرار ہیں جس میں ڈاکٹر محمد وسیم ہیں، ڈاکٹر محمد آصف ہیں، ڈاکٹر علی رضا ایوان ہیں، ان کے بھی باقاعدہ طور پر انکوائری کمیٹی نے جو ہے وہ انٹرویو کیے اور ان سے پوچھا گیا ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر مسرور اللہ بابر کے بارے میں بتاؤں کہ یہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے 2004 میں یہاں پر آئے تھے، 2002 میں یونیورسٹی بنی تھی اور یہ 2004 میں یہاں پر آئے، اور سابق وائس چانسلر جو پروفیسر ڈاکٹر نواز صاحب ہیں ان کے بہت زیادہ قریبی تھے اور سیاہ و سفید کے مالک تھے یونیورسٹی میں۔ ان کی بیگم جو ہیں وہ سوشل سیکورٹی اسپتال میں، دیکھیں ان کی طاقت کا اندازہ کہ ان کی بیگم سوشل سیکورٹی اسپتال میں سینئر میڈیکل افسر تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طاقت کی بنا پہ اپنی بیگم کو بھی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل سے اسی ہاسپٹل میں وہ یہاں پر آ گئیں۔ اب کیا نہیں کیا پروفیسر جو سابق وائس چانسلر تھے ڈاکٹر محمد نواز، ان کے بارے میں بے شمار شکایتیں ہوئیں، بے شمار اخباروں میں خبریں چھپیں، ٹی وی پہ آیا کہ انہوں نے ایک اور خاتون ہے وہاں پر ہما رشید، ان کو ڈائریکٹر بنا دیا، قانون قاعدے ضابطے ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ یہ کیسے سب کتنے دکھ اور شرم کی بات ہے۔ اچھا فیصل بھائی، ایک بات جو ہے وہ بڑے ہی اس میں یہ تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جو کہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے تھا، وہاں کے جو چانسلر تھے، وائس چانسلر تھے، وہ کیا گل کھلا رہے تھے، ان کے بارے میں بتایا ڈاکٹر مجاہد کامران۔ فیصل آباد یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر انہوں نے کون کون سے گل کھلائے۔ آج یہ پھر ایک یونیورسٹی کا جو ہے نا وہ یہ ایشو سامنے آیا ہے جو کہ بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ جو ہے یہ شیطانی کھیل جو ہے وہ کتنے عرصے سے کھیلا جاتا رہا ہے، اور پھر بھی یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے جس کی شکایت شاید آج بھی وہ بچے جو ہے وہ نہ کرتے۔ آپ مجھے بتا رہے تھے شاید کہ جو ہے نا اس کے پہلے شکایت جو ہے کب ہوئی تھی اس کی پہلی؟ اس کی فیصل صاحب جو پہلی شکایت تھی نا اس حوالے سے یہ جو شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس کی شکایت جو تھی وہ جنوری 2012 میں ہوئی۔ اچھا جی۔ پھر یہ مارچ 2012 میں پھر دوبارہ کی گئی، لیکن یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات میں اس تمام صورتحال پر تشویش پائی جاتی ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب نوٹس لیں تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی حرکت کی جرت نہ ہو۔ اور مسئلہ پتہ کیا ہے فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ دیکھیں آج حمزہ شہباز وہاں پر موجود تھے، آج ویٹرنری یونیورسٹی میں حمزہ شہباز وہاں پہ تھے، اولک صاحب وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور جو کہ ان کے انچارج ہیں جن کے انڈر یہ یونیورسٹی چلتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تھے سلیمان وہاں پہ منسٹر ہیلتھ آئے ہوئے تھے، یہ بھی وہاں پر موجود تھے جن سے ہم نے بات کی اس حوالے سے، وہ ہم آپ ناظرین کو بھی سناتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب سے جب بات کی اس حوالے سے تو انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حمزہ شہباز انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، معصومیت ان کی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے، ہمارے رپورٹر سے انہوں نے بات کی ہے، وہ ہم دکھانا چاہیں گے۔ ان کو تو شاید علم ہی نہیں ہوگا، ان کو تو صرف یہ علم ہوتا ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ کس کو دینے، ملازمت کہاں لگوانی ہے اور کن کن لوگوں کو کیسے اوبلائج کرنا ہے۔ آج وہ وہاں پر لیپ ٹاپ ہی تو تقسیم کرنے گئے تھے، یہ ویٹرنری یونیورسٹی میں، یہاں پر وہ لیپ ٹاپ ہی تقسیم کرنے گئے تھے۔ کرپشن کا اگر کوئی واقعہ ہو نا تو اس پہ وہ نظر نہیں رکھتے، اور بڑے افسوس سے یہ آپ کی بات بڑی سچی اور اچھی بات ہے کہ جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، میرے تو یہ علم میں یہ بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اولک صاحب سے جب بات کی وہ کہہ رہے جی مجھے تو نہیں پتا کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم نے منسٹر ہیلتھ سے بات کی وہ کہہ رہے جی میرے تو علم نہیں ہے۔ او بھائی آپ لوگ کرتا دھرتا ہو، آپ کے علم میں نہیں ہے تو کس کے علم میں ہے یہ باتیں؟ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ غالباً لائن کٹ گئی ہے۔ اچھا فیصل صاحب، جو یہ تشویشناک مرحلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں پر 3 موجودہ، ایک تو گورنمنٹ وہاں پر موجود تھی، گورنمنٹ سے مراد حمزہ شہباز وہاں پر موجود تھے، گورنمنٹ ہوئی نا، پنجاب گورنمنٹ کے مالک ہیں یہ،
سپوت ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، جو دل میں آتا ہے کریں، جو دل میں آتا ہے نہ کریں. جنگل کے بادشاہ ہیں پنجاب کو، یا پوری جو اپنی ان کی پنجاب گورنمنٹ ہے اس کو جنگل بنایا ہوا ہے انہوں نے، اس کے اوپر جنگل کا قانون طاری کیا ہوا ہے، اور خود جنگل کے بادشاہ ہیں. انڈے دیں بچے دیں، کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اب یہ خود جب اپنی مرضی سے ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اور وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے مجبور کر دیا وہ بات کہنے پہ کہ ان لوگوں کو ایک طرف تو پیڈا ایکٹ کے تحت ان کے خلاف انکوائری شروع کی گئی ہے، ان کو سسپینڈ کرنے کے بعد اس کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ہی بہت طاقتور فنیر سانپ جو ہیں، وہ فنیر سانپ جو ہیں انہوں نے وائس چانسلر کو کہا ہے کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے بڑے کام کے لوگ ہیں. اچھا یہ بات آپ نے میرے ساتھ کل شیئر کی تھی. جی ہاں. یہ بات آپ نے مجھے کل کہا تھا، لیکن آج آپ مجبور ہو گئے یہ ناظرین کو بتانے کے لیے. یعنی وہ جو شیش ناگ ہے نا، ان شیش ناگوں نے اپنا ایسا اثر چھوڑا ہے کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ شاید ان کو ایک آدھ دن میں نا ان کی سسپینشن کے احکامات جو ہے نا ان کو واپس لے لیا جائے، اور ان کی اگر سسپینشن کے جو احکامات ہیں ان کو واپس لے لیا جاتا ہے تو اس کے بعد تو ہر چیز ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کیسر صاحب کہ ہم جو کل پروگرام کریں گے نا اس میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ جس پہ میں نے آپ سے کل بھی گفتگو کی تھی کہ ایک ہماری بیٹی ایسی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، جی، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ زیادتی کی گئی. ہماری اس پاکستان کی قوم کی بیٹی کے ساتھ 3 دفعہ زیادتی کی گئی، لیکن اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور خادم اعلیٰ پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں کے آگے تو پردہ پڑ جائے گا. وہ تو کہیں گے مجھے تو آج پتا چلا. کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں ہے. بابا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ لوگ ایسے خلیفہ تھے کہ جو ایک ایک چیز کی خبر رکھتے تھے، تو آج ان کو تو کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے. وہ بچی رو رو کے بتا رہی ہے. ہم یہ آپ سے کل جو میں بات شیئر کر رہا تھا وہ یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اس بچی کی آواز جو ہے نا اس کو کس طرح کیا جائے جس سے کہ لوگ پہچان نہ سکیں کہ یہ بچی کون سی ہے، کیونکہ اس کے سٹوڈنٹس، اس کے ماں باپ اور اس کے دوسرے لوگ جو ہیں ان پہ کتنا برا اثر پڑے گا. کیا یہی اساتذہ کا رول ہے؟ کیا یہی ہمارے اساتذہ ہیں؟ یہی ہمارے روحانی باپ ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی، پروفیسر آصف بات کر رہا ہوں، سائنس کالج وحدت روڈ سے. جی پروفیسر صاحب فرمائیے. آپ کا میں پروگرام جو ہے وہ سن رہا ہوں اور بہت اچھا ہے کہ آپ اس ایشو کو مطلب سامنے لا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو جو گورنمنٹ کا حال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن یہ فیصلہ میرا خیال ہے آپ کو کرنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا، اسٹوڈنٹ کو کرنا ہوگا. نہیں، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کیونکہ ہم تو اٹھا کے آپ کے سامنے لے آئے ہیں. ہم نے تو اس فیصلے کو، ہم نے تو اس ایشو کو جو کہ دبا ہوا تھا، جو ان درندہ سخت لوگوں نے دبا کر رکھا ہوا تھا، وہ ہم آپ کے سامنے لے آئے. آپ نے بہت اچھا کیا کہ درندوں کا یہ چہرہ جو ہے وہ دکھا دیا. اب ہونا یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں پر تو یونیورسٹی کیا ہے، ایسے لوگوں پر تو دنیا کے دروازے بند کرنے چاہیے. یعنی کہ پتہ نہیں والدین جو ہے وہ کتنی امیدوں کے ساتھ اور پتہ نہیں کس کس طرح، اور جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ شہر میں آ کر پڑھنے والے بھول گئے اس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور آگے جا کے مطلب ہے ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی. تو ایسے لوگوں کو تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے. آصف صاحب کے نام پہ اتنا جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں. آصف صاحب آپ بھی ایک استاد ہیں اور استاد کی عظمت کو ہمیشہ سلام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ آج اگر کوئی جرنیل ہے، آج اگر کوئی سائنسدان ہے، آج اگر کوئی صدر ہے، وزیر اعظم ہے، سیاستدان ہے یا صحافی ہے، کسی بھی عہدے پہ بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے اس کے استاد کا ہاتھ ہے. استاد تو ایک انتہائی قابل قدر اور قابل تحریم رشتہ ہوتا ہے اور وہ روحانی باپ ہوتا ہے. اور اگر ایک روحانی باپ ہی اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے جس کے لیے ایک بیٹی مجبور ہو جائے کہ وہ سٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دے کہ میرے ساتھ یہ حرکت کی گئی، تو بتائیں اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ تو سر اس پروفیشن پہ دھبا ہے، اور اس دھبے کو اگر دور نہ کیا گیا تو لوگ اس پروفیشن پر تو یقین نہیں کریں گے. جی ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. جو باقی ہماری ہے PPLA اس پر بھی ہم جو ہے وہ بات پہنچاتے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں گے. بالکل صحیح ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کار خیر میں حصہ ڈالیں اور آگے بڑھیں تاکہ ایسے درندہ سخت لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ضرور ضرور ضرور.
آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ اپنا خیال رکھیے گا. کیسا صاحب اب دیکھیں نا, آصف صاحب نے بڑی اچھی بات کی. یہ ہے ایک محترم استاد, یہ ہے وہ شخص جو ہے جس کو دلی دکھ ہوتا ہے, دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ خود اس پیشے سے وابستہ ہے, اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پیشے کو بدنام کیا. دیکھیں نا, اب جب ہمیں صحافیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں صحافی نے جو ہے فلاں غلط حرکت کی, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ جو کالی بھیڑیں ہماری صفوں میں آ گئی ہیں ان کو کس طریقے سے نکالا جائے. اسی طریقے سے آصف صاحب نے بات کی ہے کہ یہ کیسے صاحب کتنی شرمناک ترین بات ہے. فیصل صاحب, اس سے بڑی اگلی بات جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ جی کون سا بات کر رہی ہیں؟ جی سر میں سنا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سر دیکھیے, والدین تو اب آپ کو پڑھنے کے لیے کالجز میں بھیج دیتے ہیں, یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں. مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں لڑکیاں نکلیں تو نکلیں کیسے. اگر وہ پروفیشنل فیلڈز میں جاتی ہیں تو وہاں پہ جو ان کے باسز ہوتے ہیں وہ نہیں انہیں چھوڑتے. اگر وہ پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں تو پروفیسر نہیں انہیں چھوڑتے. اگر وہ گلی محلے میں نکلتی ہیں تو لڑکے نہیں انہیں چھوڑتے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کا حال کیا ہو رہا ہے. لڑکی کہیں پہ جو ہے وہ محفوظ بھی ہے کیا نہیں. میری بہن درست کہہ رہی ہے. یہ جو افغانستان میں ہو رہا تھا, یہ جو پہلے جو جس قسم کے کنٹریز میں ہو رہا تھا, یہ اسلام آنے سے پہلے کی حرکتیں تھی. جس کا دل چاہتا تھا لڑکی کو یوز کر لیتا تھا. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ جہاں سے آپ حکومت کی بات کرتے ہیں, حکومت سے تو بحث کرنا میں سمجھتی فضول ہے. یہ جو نیوزز ہم سنتے رہتے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں کہ نیوزز سننے کے لیے بھی آپ کو ٹی وی آن کرنا پڑتا ہے, آپ کے بجلی کے بل رہتے ہیں, اور آپ کی پیسے نہیں کہ کوئی بندہ اٹھ کے اپنے بجلی کا بل ہی دے. حکومت کی صورتحال تو یہ ہے کہ آج حکومت وقت کے نمائندے جب وہاں پر موجود تھے, جن سے ہم نے یہ سوال کیا, تو انہوں نے کہا جی تو ہمارے تو علم میں بھی نہیں یہ بات ہے. دیکھیے سر, ان لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی ان کا تو سمپل سا آنسر یہ ہوگا جی کہ ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بات. یہ اس چیز کو بس سمپل سا لے لیتے ہیں, یہ ایک لڑکی کا ریپ ہو گیا, اس کو پیسے شیسے دو اور یہ معاملہ جو رفع دفع کر دو. لیکن سر یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک لڑکی کی زندگی میں سب سے پہلے تو اس کو یہ جو فزیکل ٹارچر کرتے ہیں, اس کو مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے لڑکی, ٹھیک ہے. اس کا نفسیاتی طور پہ اتنا برا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ نارمل لائف اسپینڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. صحیح. یہ کس طرح سے اس چیز کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرد کی اس چیز میں شان ہے, لڑکی کے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک چھوٹا سا کام تھا, ہو گیا, پیسے دے کے پورے کر دو یا اس کی شادی کروا دو. اس لڑکی کی تو ٹوٹلی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. ہمارے اسلام میں جو اس کی اسلامک جو کی سزا دی گئی ہے نا, کہیں آپ نہ ایسا کچھ ایٹ لیسٹ وہی اس میں رائج کر دیں. باقی تو اسلامی قانون پتہ نہیں رائج ہونے یا نہیں ہونے, کم از کم لوگوں کو پتہ چلے اسلام کا نام کہاں رہ گیا. میری بہن گھر میں محفوظ رہی, میری بہن آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میری بہن بہت ساری جگہ پر بہت سارے تو جائے کہاں. میری بہن بہت ساری جگہوں پر ایسی باتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی. میں یہ نہیں کہتا, لیکن کم از کم جو ہے نا ہمارا پروگرام کڑوا سچ جو ہے اس میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پورے پاکستان میں, ہمارے پیارے پاکستان میں, اگر کسی جگہ پر بھی ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو تو ہم سامنے ضرور لے کے آئیں. اور یہ واقعہ بھی جو کیسر صاحب نے اور میں نے مل کے اس کو ڈگ آؤٹ کیا ہے, اور خاص طور پہ آج کیسر صاحب نے اس کے اوپر اسپیشلی وہاں کے جو پروفیسر حضرات ہیں ان سے بات کروائی, اپنے رپورٹر کو بھیجا جنہوں نے جا کے حمزہ شہباز سے بات کی, جنہوں نے منسٹر سے بات کی, اور وہ ہم اس بات کو اس لیے سامنے لے کے آئے کہ وہاں پر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں نے بے شمار دفعہ شکایتیں کی. وہ جب شکایتیں کرتے تھے وہ دب جاتی تھی, جب شکایتیں کرتے تھے دب جاتی تھی. بلا آخر پرسوں جو ہے میں نے اور کیسر صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم لوگ مل کے اس کیس کو سامنے لے کے آئیں گے اور حکومت کو یہ بتائیں گے کہ کہاں جائیں ہماری بیٹیاں اور کہاں جائیں ہمارے بیٹے. بس سر اللہ رحم کرے, توبہ کرنی چاہیے. میں تو سمجھتی ہوں کفار سے بھی بڑھ کے جو پاکستان کی حالت ہو گئی. کافر بھی کم از کم اپنی بہو بیٹیوں کی یا بچیوں کی عزت کرتے ہوں گے, لیکن مسلمانوں میں وہ بھی نہیں رہی. لعنت ایسے استادوں پہ جو بچیوں کو پڑھانے آتے ہیں اس قسم کی شیطانی عمل ان کے ساتھ کرتے ہیں. اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں بالکل درست ہیں. کم از کم ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان, اسلامی ملک میں ہمیں کچھ ایسی باتوں کے اوپر تو کم از کم اسلامی قوانین رکھنے چاہیے. ایسے قوانین ان درندوں کے لیے ضرور ہمیں رکھنے چاہیے تاکہ ایسے درندے جو ہیں وہ اسلامی قانون سے ڈرتے ہوئے شاید ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں. ناظرین, ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے آج ارباب اختیار وہاں پر موجود تھے.
ہمارے ملک کی نمائندے وہاں پر موجود تھے، شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود تھے، اولک صاحب جن کے انڈر یہ یونیورسٹی چلتی ہے وہ وہاں پر موجود تھے، حمزہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ تھے. ان کے ہم نے بات کی ان کے ساتھ. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں کہ یہ اس سٹوری کے بارے میں یا اس کربناک بات کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. دیکھیے ہمارے ساتھ. آپ نے جو ججہ دیکھا ہے وہ اگر زیادتی ہوتی تو ایسے کیسے ہوتا؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا نوٹس لیا جائے گا. جب تک کوئی سامنے نہ بات ہے انکوائری کے، ایسے کسی پر چارج کرنا، کسی بے قصور بنانا، قصوروار بنانا وہ مناسب نہیں ہے. گزارش ہے کہ بہت دفعہ یہ چیزیں فلیش ہوتی ہیں، بالکل بساؤ کا صحیح ہوتے ہیں، بساؤ کا غلط ہوتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے انفرادی افسوسناک رویے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. اور ہم بعض اوقات ایسی خبریں سنتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انسان نہیں ہوتے بلکہ جانور ہوتے ہیں. جس واقعے کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ میرے علم میں آیا. تھوڑی دیر پہلے میں اس فنکشن میں آیا ہوا تھا لیپ ٹاپ کی، جو وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک اسکیم ہے نوجوان بچوں کے لیے میرٹ پر. وائس چانسلر صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. انہوں نے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے انتہائی سینئر لوگوں پہ. ان کا یہ موقف ہے کہ اپیرنٹری ابتدائی طور پر جو ان بچے اور بچیوں کا موقف تھا اس میں کافی حد تک حقیقت پائی جاتی ہے. یہ ایک ابتدائی رپورٹ ہے، اور وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ اس اسسٹنٹ پروفیسر کو معطل کیا گیا ہے، اور چونکہ ایک وہ سرکاری ملازم ہے تو پیڈ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جو ہی کمیٹی کی انویسٹیگیشن سامنے آئے گی اس کے کارروائی کی جائے گی. اور کوئی پریشر، یہی میں نے ان کو کنوے کیا ہے. اولک صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے جو اس یونیورسٹی کے جو اوپر پیرنٹ محکمہ ہے اس کے منسٹر ہیں. تو ہم نے وائس چانسلر صاحب کو یہی سبمیشن کی ہے کہ آپ کسی کا پریشر آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے جو واقعات ہیں خاص طور پر تعلیمی اداروں میں جہاں ہمارے بیٹیاں اور بیٹے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اس قسم کے واقعات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ایک آدھ ہمیں ایگزامپل ایسی بنانی چاہیے کہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. 3 بچوں کی طرف سے ایک کمپلینٹ تھی 2 ٹیچرز کے حوالے سے، تو اس سلسلہ میں جو ہے پریلیمنری انکوائری ہو چکی ہے. تو اس میں فردر ڈیٹیل انکوائری کے سلسلہ میں 3 جو ہمارے موسٹ سینئر موسٹ پروفیسرز ہیں ان پہ مشتمل ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے وائس چانسلر صاحب کی طرف سے، جو امپارشل انکوائری کرے گی انڈر پیڈا ایکٹ، اور جو وہ باؤنڈ انڈر رولز 60 days کے اندر انکوائری کمپلیٹ کرنے میں، ڈیٹیل انکوائری رپورٹ سبمٹ کرنے میں. اکارڈنگلی اگر کوئی ایسا ملزم یا کوئی ایسا جو الزام ہے وہ ثابت ہو گیا تو اسے اکارڈنگلی اس کی سزا بھی ہوگی. دیکھا فیصل صاحب، آپ نے بھی دیکھا اور ناظرین آپ نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارے ارباب اختیار کیا کہتے ہیں، وائس چانسلر کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر منسٹر ہیلتھ جو ہیں وہ اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب کے سپوت جناب محترم حمزہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اس قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں یہ جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی زیادتی ہو سکتی ہے. او بھائی میرے خدا کے بندے، اگر یہ اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر انکوائری سٹینڈ کیسے ہو گئی؟ پھر ان بچوں نے لکھ کر کیسے دے دیا، درخواستیں کیسے دے دی، اسٹامپ پیپر کیسے بنا کے دے دیے؟ فرصت ملے اپنے نعرے لگوانے سے تو وہ آگے بڑھے نا. ان کو تو بیچاروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ وہ بچیوں کے یہ اسٹامپ پیپر ہیں جو انہوں نے لکھ کر باقاعدہ طور پر بچوں نے، آپ نے مجھے بتایا کہ یہ لکھ کے دیے. یہ آج نکلوائے ہم نے وہاں سے جی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لفظ بائی لفظ. ان تینوں بچوں نے یہ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دیا. کس طریقے سے ان کو کمرے میں بلایا، بار بار بلایا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ جو زیادتی کی کوششیں کی جاتی. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم، خیریت سے جی؟ وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر ہے جی. جی پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ پروگرام کو سن رہا ہوں اور شرم سے میرا سر جھکی جا رہا ہے کہ کیونکہ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور بیٹیوں ابھی تو میری بیٹیاں اسکول کو ہی گئے ہیں، تو آئندہ کے لیے پلاننگ میں یقیناً انہوں نے یونیورسٹی میں بھی جانا ہے. لیکن ایسے درندے جہاں اگر موجود ہیں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اور بچے اور بچیوں کی تعلیم دینے کے سلسلے میں یہ بلیک شیپس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مجھ جیسے لوگ تو شاید یہی بریکیں لگ جائیں گی اور ہم سوچیں گے کہ شاید ہم اس سے آگے بچوں کو پڑھائی نہ اگر اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے. تو تجویزیں میرے ذہن میں 2 آ رہی ہیں. پہلی تو یہ کہ طلباء خود جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ میں نے اپنے ہی دور میں یہ چیزیں بارہا آزمائی تھی. جب ہم کالج گوئنگ تھے تو طلباء ایک بہت بڑی طاقت ہے. اگر ان میں اتفاق ہو تو ان کو یہ چاہیے کہ ان چوہوں کو بلوں سے نکال کر باہر پھینکیں اور ان سے جو ہے نا وہ ان کا انتقام لیں. اگر ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی سچویشن
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جس حد تک بھی ہو سکے ہر پاکستانی، ہر باپ کا، ہر بھائی کا، ہر بہن کا یہ حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور ان جیسے درندہ سخت انسانوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکالے۔ ہمارے پاکستان کے، ہمارے پنجاب کے، ہمارے شہروں کے جو شرفا ہیں وہ تو بیچارے یقیناً شروع سے ہی اپنی بیٹیوں کو ایسی حرکتیں جب ان کے سامنے آئیں گے وہ تو کہیں گے چھوڑو پھر کیا پڑھانا ان کو، لیکن اس میں کچھ ہوتے ہیں جو جرم بھی پڑ جاتے ہیں لیکن بہت سے دل بھی چھوڑ جاتے ہیں، تو اگر ایسی کوئی مثال سامنے آ جائے گی تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ پھر ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چور دروازے سے جو ہے نا وہ اپنی ان سیٹوں پر آتے ہیں، لیکن ابھی آپ باد اختیار کی بات کر رہے تھے، میاں صاحبان کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو ایک بات ابھی بتاتا چلوں کہ موجودہ دور میں ابھی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو ریکروٹمنٹ ہوئی ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنی بھی پوسٹنگ ہوئی ہیں 100% میرٹ پر ہوئی ہیں، اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میرٹ پر لوگ آئے ان میں سے کوئی بھی بچہ، کوئی بھی نوجوان جو ابھی وہ سروس میں آیا وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ کوالیفائڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، تو یہ جو تھرڈ کلاس مڈل کلاس لوگ سفارش کے بلبوتے پر آ جاتے ہیں سیٹوں پر، اس طرح کی بہت سی حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں۔ میرے بھیا آپ نے کرائٹیریا مقرر کیا ہے میرٹ کا، یہ بہت اچھا کرائٹیریا ہے، یہ میاں صاحبان کا بہت اچھا جو ہے نا یہ کارنامہ ہے۔ میں حیران ہوا، میں نے یہاں اپنے شہر میں پورے میرے بھیا ایک بات سن لیجئے گا، آپ نے ایک بات کی ہے، آپ نے ایک بات کی ہے، آپ میری بات بھی سن لیجئے گا۔ آپ نے ایک بات کی ہے کہ طلبہ طالبات کو چاہیے کہ ایسے اساتذہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے۔ تو جو خادم اللہ پنجاب ہیں، جو میرٹ کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، جو آسمان سے اتری ہوئی روح ہیں، جنہوں نے دن رات صرف نیک کام کرنے، تو بھائی وہ کیوں نہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ ہو ہی نہیں سکتا، انکوائری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور حمزہ شہباز شریف جو ہے نا وہ گھر جا کے سوئیں۔ نہیں تو کیا حمزہ شہباز کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی حمزہ شہباز اندر کروا دیں گے ان کو، طاقت کے نشے میں چور ہیں جی، وہ بندے مروا دیتے ہیں۔ فیصل صاحب کے بات کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اگر حمزہ شہباز شریف صاحب آج وہاں پر تشریف لائے ہیں، لوگوں کو لیپ ٹاپ تقسیم کر کے وہاں سے گئے ہیں، تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی کوئی حرکت کی جا سکتی ہو؟ اگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایک اپنا اختیار کا بندہ ایک انکوائری چل رہی ہے، اس کے بارے میں انکوائری شروع ہو گئی، پورا بورڈ بیٹھ چکا ہوا ہے، وائس چانسلر جو ہے اس کو 2 بندوں نے انکار کر دیا اس انکوائری میں بیٹھنے کے اوپر کہ تاکہ ہم لوگ کہیں اس میں آ نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہم آپ کو دوبارہ سنواتے ہیں کہ حمزہ شہباز نے کیا کہا۔ پنڈال میں آپ نے جو جزا دیکھا ہے وہ اگر زیادتی ہوتی تو ایسے کیسے ہوتا؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا نوٹس لیا جائے۔ اب دیکھیں نا کیسا سا بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز تو صرف جلسے نظر آتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہے؟ ان کا دل چاہتا ہے کہ جناب علی وہ کاش امریکہ کے صدر کی جگہ پر بیٹھ جائیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جناب سب کچھ اس یونیورسٹی میں کتنے کمرے ہیں، اس یونیورسٹی میں کتنا کچھ بنا ہوا، آفیسز ہیں، تو کیا ان میں یہ کام نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ساتھ زبیر احمد صاحب ہیں، نون لیگ کے ہمارے نمائندہ ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ کون سی صورتحال ان کے سامنے یہ جو پروگرام ہے زبیر صاحب دیکھتے ہیں، آج بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ حمزہ صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں بھیا۔ زبیر صاحب، ایک ہمارے سامنے ایک استاد کا بھیانک چہرہ سامنے نظر آیا ہے۔ یہ ایک استاد نہیں ہے، 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کا یہ وہ خطرناک بات ہے جو کہ آنے والے دنوں میں ہماری بچیوں کے مستقبل جو ہے وہ کس طریقے سے تاریک کیے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک انکوائری سٹینڈ کر دی گئی ہے۔ باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو، ان اساتذہ کو جنہوں نے یہ مکروہ حرکت کی ہے، ان کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، معطل کر دیا گیا ہے اور انکوائری سٹینڈ کر دی گئی ہے، جس انکوائری کا بورڈ کل بیٹھے گا۔ آج حمزہ شہباز شریف صاحب اس یونیورسٹی میں جب تشریف لائے تو ان سے جب پوچھا گیا، میرے نمائندے نے یہ سوال کیا کہ جناب یہ صورتحال اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ دیکھیں، یہ کوئی جگہ ہے جہاں پر یہ اس طرح کی کوئی بات کی جا سکتی ہے، اور اگر کی ہوگی تو پھر اس کے بارے میں انکوائری کی جائے گی۔
آپ کیا کہیں گے؟ جناب بات یہ ہے کہ پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی جو استاد ہے اس کا مقام قرآن مجید کے مطابق ہمارے 3 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ باپ جس نے ہمیں جنم دلوایا، ایک وہ باپ جو ہمارے بیوی کا باپ ہوتا ہے، اور ایک وہ باپ جس نے ہمیں تعلیم دی ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمیں مذہب نے ہمیں سکھایا گیا ہے. استاد کا اتنا مکروہ چہرہ، اتنا بھیانک چہرہ، افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ استاد ہی نہیں ہے، یہ ایسے بھیانک چہرے ہیں ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں کہ جن کو تو لوگوں کو پتھر مار کے مار دینا چاہیے. ایسے نامراد لوگوں کا معاشرے میں رہنا یہ ایسے ناسور ہیں کہ جن کا علاج ہی نہیں ہے. اور رہ گیا بات یہ کہ حمزہ صاحب ہمارے قائدین میں سے ہیں، انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں سنی، لیکن میں اپنی بات یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا میاں شہباز شریف یا حمزہ شہباز شریف انہوں نے اس لیے کہا ہوا کہ مائٹ بی پاسبل. زبیر صاحب کائنڈلی ہولڈ پر رہیے گا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حمزہ صاحب نے کیا کہا. یہ ذرا دیکھیے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سلمان فاروق صاحب ہیں ان کا بھی کہنا، سلمان رفیق صاحب جو ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے تو بڑے پرزور طریقے سے اس کی مذمت کی ہے. ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ حمزہ صاحب نے کیا کہا. دیکھیے ذرا. پنڈال میں آپ نے جو جلسہ دیکھا ہے وہ اگر زیادتی ہوتی تو ایسے کیسے ہوتا؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا نوٹس لیا جائے گا. جب تک کوئی سامنے نہ بات ہے انکوائری کے، ایسے کسی پر چارج کرنا، کسی بے قصور بنانا، قصوروار بنانا، وہ مناسب نہیں ہے. گزارش ہے کہ بہت دفعہ یہ چیزیں فلیش ہوتی ہیں، بالکل بسا اوقات صحیح ہوتے ہیں، بسا اوقات غلط ہوتی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے انفرادی افسوسناک رویے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں. اور ہم بعض اوقات ایسی خبریں سنتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ انسان نہیں ہوتے بلکہ جانور ہوتے ہیں. جس واقعے کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ میرے علم میں آیا. تھوڑی دیر پہلے میں اس فنکشن میں آیا ہوا تھا لیپ ٹاپ کی، جو وزیر اعلیٰ صاحب کی ایک اسکیم ہے نوجوان بچوں کے لیے میرٹ پر. وائس چانسلر صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ. انہوں نے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے انتہائی سینئر لوگوں پہ. ان کا یہ موقف ہے کہ اپیرنٹری ابتدائی طور پر جو ان بچے اور بچیوں کا موقف تھا اس میں کافی حد تک حقیقت پائی جاتی ہے. یہ ایک ابتدائی رپورٹ ہے، اور وہ انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ اس اسسٹنٹ پروفیسر کو معطل کیا گیا ہے، اور چونکہ ایک وہ سرکاری ملازم ہے تو پی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی جو ہی کمیٹی کی. پنڈال میں آپ نے جو جلسہ دیکھا ہے وہ اگر زیادتی ہوتی تو ایسے کیسے ہوتا؟ اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس کا نوٹس لیا جائے گا. جب تک کوئی جی زبیر صاحب آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ حمزہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں زیادتی ہوتی تو کیا ہوتا. نوٹس لیا جائے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہی صبح انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اول تو اب تک یہ سب کچھ میاں سلمان کا میں نے سنا ہے، بڑے میرے پیارے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں میاں سلمان پیتا، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ بھیانک چہرے اس معاشرے میں نہیں رہ سکتے ہیں. نہ ہم رہنے دیں گے، اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ جو نیک کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو اجاگر کر رہے ہیں یہ ہمارے معاملات اور ہمارے معاشرے کے ناسور یہ جو پل رہے ہیں. اس وقت میں اپنے جذبات پہ شاید قابو نہیں رکھ پا رہا کہ ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کے لیے، طالب علم بنانے کے لیے، ان کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہم لوگ ان کو یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. اور اگر اس طرح کے لوگ وہاں موجود ہیں تو میں آپ حیران ہو رہا ہوں میں یہ دیکھ کے اور یہ سن کے کہ اتنا بھیانک قسم کا فیل، اتنا بھیانک قسم کا یہ نامراد تو نہ مسلمان ہیں نہ یہ تو غیر مسلم لوگ بھی اس بات پہ جو ہے نا وہ ڈوب مریں گے. یہی بات زبیر صاحب ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ بچیوں اور بچوں کے لیے لیپ ٹاپ تقسیم کر رہی ہے، ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو اویئرنیس دے رہی ہے، تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہی ہے، ایک طرف تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دن رات لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، یونیورسٹیوں کے لیے کام کرتے ہوئے نہیں تھکتے نظر آ رہے. اور ایک طرف جو ہے یہ ایسے بھیانک چہرے جس کے بارے میں حمزہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر اس طرح کا کام ہوا ہوتا. یہ وہ اپنا زبیر صاحب، یہ میں آپ کو وہ سٹامپ پیپر دکھا رہا ہوں، یہ وہ بچیوں نے، وہ لڑکیوں نے یہ سٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دیا. آپ دیکھیں کہ کس حد تک معاملہ چلا گیا ہوگا کہ ان لڑکیوں کو سٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینا پڑا. یہ تمام وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. فیصل بھائی میں یقین سے کہتا ہوں یہ شوکڈ نیوز. حمزہ شہباز سٹ پٹا گئے ہیں، وہ شوکڈ ہو گئے ہیں سن کے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کیسے پاسبل ہے. ہماری نظر میں استاد کا چہرہ ایک باپ کا چہرہ ہوتا ہے. ہماری نظر میں استاد کا چہرہ اتنا بڑا چہرہ ہے، اتنا مبارک چہرہ ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بھیانک فیل کوئی کر سکتا ہے. مطلب یقین نہیں آتا نا کہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے، اپروچ آف تھنکنگ ہوتی ہے. کہیں جا کے میں سوچتا ہوں اور سوچ کا لیول جہاں پہ انسان کا رکتا ہے یہ تو وہاں گر گئے ہیں جہاں پہ کہ میں تو
تو پریشان ہو گیا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ مجھ سے کل رابطہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو انکوائری کمیٹی ہے ہم اس پہ مجھے پورا یقین ہے یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اچھا زبیر بھائی ایک بات جو آپ کے علم میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج سے 1.5 سال پہلے بھی کوئی 12-14 بچوں نے، طلباء نے اور طالبات نے سابقہ وائس چانسلر نواز صاحب کو لکھ کے یہ سب کچھ دیا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ انکوائری دوبارہ انہی کے پاس بھیج دی جن پروفیسروں نے ان ہماری بیٹیوں کے ساتھ، اس پاکستان کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ اس کے بعد وہ انکوائری جو ہے وہ ڈمپ کر دی گئی۔ اب جنوری میں دوبارہ یہ شکایت جو ہے نا ان کچھ اور لڑکیوں نے اور لڑکوں نے کی، لڑکوں کے ساتھ بھی زیادتی اور لڑکیوں کے ساتھ بھی زیادتی۔ انہوں نے جب دوبارہ جنوری میں شکایت کی وہ معاملہ پھر دبا دیا گیا۔ اب مارچ میں وہ جب بہت زیادہ تنگ آ گئے اور لڑکیوں نے جو سٹامپ پیپر، آپ اگر وہ سٹامپ پیپر پڑھیں جو ہم نے وائس چانسلر صاحب سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ کاپیاں بھی پہنچائیں گے ہمارے پاس۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ میری بیٹیاں کتنی مجبور ہو گئی ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ زبردستی ان کو بلایا جاتا ہے کمرے میں اور کہا جاتا ہے کہ اگر بات نہیں مانو گے تو آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ بتائیں لوگ جائیں تو کدھر جائیں؟ فیصل بھائی جان آپ جو بات کر رہے ہیں میرا وجود اس وقت جو ہے نا وہ قطعی طور پہ کام نہیں کر رہا ہے، اور میں بالکل سینسز جو ہے نا میری گھبراہٹ ہو گئی، یہ ہو گیا رہا ہے۔ یہ آپ یقین جانیں، میں آپ کو نہ تو یہ پرانا دور ہے کہ اگر ایک بات ہمارے سی ایم کو پتہ لگ جائے، میں آپ کو ابھی کل کی بات بتاتا ہوں محترم، کل کی ہمارا ایک ایم این اے ہے اور انتہائی قابل احترام ہمارے ایم این اے ہیں اور رشتہ دار ہیں میاں صاحب کے، ایک خبر یوٹیوب پہ صرف نشر ہوئی ہے اور میاں صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ پرچہ دو ایم این اے کے خلاف۔ وہ علیحدہ بات ہے، کورٹ نے آج ان کو باعزت بری کر دیا یا وہ بے گناہ ثابت ہو گئے، لیکن میاں صاحب نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہے فوراً پرچہ دے دو۔ میاں شہباز شریف نے ان کے خلاف پرچہ کروا دیا کل۔ یار کس، اور آپ دیکھیں ہمارے منسٹرز پہ دوست محمد خوسا ابھی تک گلٹی ثابت نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر جناب منسٹری چھوڑنی پڑی ہے انہیں ان کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے۔ بلوچستان میں تین وزراء جو کہ اغوا برائے تاوان ہے ملوثان پہ پرچے نہیں ہو رہے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی رہی تو یہ ناسور اس معاشرے میں نہیں رہیں گے، ان کو اکھاڑ کے جڑوں سے بات پھینک دی جائے گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ کل صبح چل لینے دیں اور آپ اس کا انشاءاللہ نتیجہ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ زبیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں جوائن ہونے کا، کڑوا سچ پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ فیصل صاحب، زبیر صاحب ایک ایسے آدمی ہیں جن کے جذبات جو ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، اور انشاءاللہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے لائیو پروگرام کڑوا سچ میں یہ بات کی ہے تو یہ اس کے اوپر پہرا بھی دیں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، یہ ایک استاد کی تکریم کا، ایک استاد کی عزت کا، ایک بچی کی حرمت کا جو سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عزت دیتا ہے نا تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ خداوند کریم کی جانب سے عطا کی گئی عزت جو ہے اس کا وہ مان رکھیں۔ اب اگر زبیر صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عموماً ہر کام میں جو ہے نا وہ سب سے آگے ہوتے ہیں، لیکن اب یہ جو ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہاں جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھی وہاں پہ پڑھتا ہے، اور وہ نا آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ دونوں شخص جو ہیں پروفیسر وہ بحال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے آج میٹنگ کی ہے اور انہوں نے آج اسٹوڈنٹ کو بہت دھمکیاں دی ہیں لیبارٹری میں آ کے، اور انہوں نے وہ بچے سارے رو رہے تھے اور بہت پریشان تھے، اور آپ کو یہ حال نہ پوچھے کہ وہاں پہ کیا بپا تھا، اور وہ دونوں بحال ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی اطلاع کی تازہ خبر ہے۔ ہاں جی، آج 1:30 بجے کی یہ بات ہے۔ ہاں جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں اس اطلاع دینے کا۔ ہم اس حوالے سے ایکچولی یہ بات جو ہے محترمہ پہلے بھی فیصل درانی صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ آج ہمیں اس کے بارے میں کل سے پتا تھا اس بات کا کہ ان کو بحال کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر سفارشیں آ رہی ہیں، ان کے پیچھے یہ معاملہ چل رہے ہیں اور ان کو بحال کر دیا جائے گا، اور آج آپ نے یہ بات کہی ہے کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ بحال ہونے کے بعد وہ لیبارٹری میں آئے ہیں، آ کے انہوں نے انہی بچوں کو دھمکیاں دی ہیں۔ اب دیکھیں نا ان بچوں کو نکال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ تو جی کل ہی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ کوئی بہت جو طاقتور شیش ناگ ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پہ بحال کر دیا جائے، اور بحال کرنے کے بعد وہ انکوائری بھی ختم کروا دی جائے گی، اور اس میں ان کو جو انہوں نے ابتدائی انکوائری میں گلٹی قرار دیا تھا ان پروفیسرز کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے گلٹی قرار کیوں دیا۔ اب وہ بچے بچیاں جنہوں نے بیچاروں نے اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیا ہے، اب ناظرین ہم آپ کو بتا نہیں سکتے
وہ کیا الفاظ ہیں جو سٹامپ پیپر میں لکھے ہیں. ہم نے آپ کو سٹامپ پیپر تو دکھا دیے، لیکن اس میں جو الفاظ ان بچے اور بچیوں نے اپنے ساتھ زیادتی کا رونا رویا ہے، ان کے ساتھ جو شرمناک حرکتیں کی گئی ہیں، اور کس طریقے سے میرے اس قوم کی بیٹی کے ساتھ، کس طریقے سے میرے اس قوم کی اس نونہالوں کے ساتھ پروفیسر حضرات جو ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں اور جنسی زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیا ایسے شرمناک بھیڑیوں کو اس طریقے سے کھلا چھوڑنا؟ اور اس کے بعد مجھے شرم آتی ہے ان حکمرانوں کے اوپر جو کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بحال کرا دیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر، ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟ سر کاشف بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی کاشف صاحب. جی سر، ایک تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایک پروگرام رکھا ہے جس پہ عوام جو اپنی رائے دیتی ہیں. تو کاشف صاحب یہ اچھا پروگرام نہیں ہے، یہ ایک شرمناک پروگرام ہے. جی یہ ایک شرمناک بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جی بالکل بہت شرمناک بات ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز ہیں، یہ بالکل نااہل ہے. ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے. لیپ ٹاپ تقسیم کرنے سے کیا وہ سیاست تو چمکا سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اس سے ہمارا، میں بھی پسند کرتا ہوں نون لیگ کو، لیکن انہوں نے آج دل دکھا دیا یہ بات کر کے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں ان کو جو ہے نا، آپ لوگ کوئی بھی ایشو اٹھاتے ہیں، بہرحال آپ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. ناظرین آپ نے سنا کہ ابھی لائیو کال کے تحت ایک خاتون نے ہمیں کال کی ہے، جو کہ آپ نے دیکھا کہ لائیو آپ نے سنا اور دیکھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان 2 پروفیسرز کو جن کا ہم نے آپ کو دکھایا، اسکرین پر دکھایا، ان کے جو معطل ہونے کے آرڈرز تھے وہ بھی ہم نے اسکرین پر دکھائے، ان کو کیا گیا تھا، لیکن ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہو سکے کہ ان لوگوں کو بحال کر دیا گیا. یہ آپ نے ابھی سنا. یہ بات بھی آپ کو رائل نیوز کے کڑوا سچ پروگرام کے ذریعے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی ہے. لوگوں کو یہ کل پتہ چلے گا، لیکن آج آپ سن بھی سک چکے ہیں اور دیکھ بھی چکے ہیں. یہ وہ بات ہے جو فیصل درانی نے کل بھی کہی تھی اور آج پروگرام شروع ہوتے ہی یہ بات کہی تھی کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بحال کیا جا رہا ہے. اندر کے کچھ شیش ناگ ہیں جن کی سفارشیں چلیں گی اور ان درندوں کو پھر کھلا چھوڑ دیا جائے گا. اور یہی بات آپ کے سامنے آئی ہے. اس خاتون نے یہ بتایا کہ اس کے بچے وہاں پڑھتے ہیں اور وہ لوگ معطل ہو کر واپس آ کر وہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے بچوں کو ڈرایا دھمکایا ہے. اب یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ اسی پروگرام کو ہم کل پھر کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے اور اس حوالے سے ضرور یہ بات چلتی رہے گی. لیکن فیصل صاحب ایک بات اور ہے جو آپ نے یہ بات کہی ہے، کیا آپ کی انفارمیشن کے مطابق تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ انہیں معطل کیا گیا اور انہیں بحال کر دیا گیا؟ یہ تو میں نے اب نیکسٹ کیا سمجھتے ہیں انکوائری کے اوپر کیا چلے گا؟ حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو وہ جگہ نہیں جہاں پہ اس طرح کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ اگر انکوائری کرنی ہے تو سابقہ وائس چانسلر ڈاکٹر نواز کے بارے میں کی جائے. ڈاکٹر نواز کے بارے میں 17 لڑکیوں نے لکھ کے دیا کہ ڈاکٹر نواز نے ان کو جنسی ہراساں کیا. اب وہ یہاں سے وائس چانسلر نہیں رہے، لیکن اصل میں جو یہاں پر جنسی ہراساں کرنے کا سلسلہ شروع کیا وہ سابق وائس چانسلر نے کیا. اب کون اس وائس چانسلر کو کیسے صاحب پوچھے گا؟ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم کل بھی یہ پروگرام کریں گے اور کل میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ سابق وائس چانسلر جو ہیں ان کا کردار کیا تھا. ڈاکٹر نواز کن کن پروفیسروں کو اوبلائج کرتے رہے اور کس طریقے سے ہمارے قوم کی بہنوں بیٹیوں کے دامن تار تار کیے جاتے رہے. یہ تمام چیزیں بیشتر اس کے جو آج ہم بتا رہے ہیں بہت پہلے منظر عام پہ آ جاتی ہیں، لیکن افسوس کہ یہ باتیں دبانے والے ہمارے حکمرانوں کے چند ایسے کارندے ہیں جنہوں نے یہ باتیں منظر عام پہ آنے نہیں دی. انشاءاللہ تعالی ہم کل پھر اس پہ پروگرام کریں گے اور بھرپور طریقے سے آپ کو بتائیں گے، وہ ڈاکومنٹس دکھائیں گے. ایک لڑکی کے بارے میں بھی بتائیں گے جو رو رو کے چیخ چیخ کے اپنی داستان سنا رہی ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو اور ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عزتیں جو ہے وہ ان جیسے مکروہ پروفیسروں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.